बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान आज एक ऐसे अजीम शायर, दानिश्वर, मुसन्नफ़, कालम नगार और ड्रामा नवीस से महरूम हो गया जो इंसानियत में मोहब्बतें बांटा करते थे। अपने कलम के ज़रिए उन्होंने एक ऐसा जहाद किया कि पूरी कौम की रहनुमाई की। जब ड्रामे लिखे तो वो भी मकसदियत के तहत लिखे। उनकी शायरी लोगों के लिए रहनुमाई का काम करती रही। उनकी तहरीरें नौजवान नस्ल को गाइडलाइन देती रही कि वो ज़िंदगी किस लिए गुजारने इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा दिलो जान से लिखा और उन्हें पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत थी कि इसका इजहार वो हर जगह खुलम खुला किया करते थे। माजी को याद करके भी कहा करते थे कि हम माजी में जो अपनी रवायात लेकर ये पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए हैं, कायद आज़म ने जो ख्वाब देखा था और जो कायद आज़म की सोच थी, उस पाकिस्तान को आज हम वैसा पाकिस्तान नहीं बना सके। बड़ा मोहब्बत का रिश्ता था उनके साथ, बड़ी प्यार मोहब्बत का। हमेशा बड़े प्यार से भाई कहकर बुलाते थे। बहुत से दोस्त उनके आज भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उनको याद कर रहे हैं, उनकी तहरीरें शेयर की जा रही हैं और उनकी नज़में आज लोग बयान कर रहे हैं। अमजद साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जो दिलों में बसते थे। कॉलेज के ज़माने में जब वो मुख्तलिफ़ मुशायरों में आया करते थे, तब भी लोग उनसे डिमांड करके इतनी नज़में सुना करते थे कि बिलाखिर वो थक कहा करते थे कि अब मुझे जाने दो, मैं थक गया हूँ। आज वो हमसे रुखसत हो चुके हैं और आज का प्रोग्राम उन्हीं के नाम है। एक नशिस्त उनके साथ हुई थी, एक तवील नशिस्त थी, वो आज आप तक पहुँचानी है वही बातें, ताकि उनका तज़किरा भी हो, उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया जा सके और इस पूरी कौम के सामने ये रखा जा सके कि ये दानिश्वर कौम का कितना बड़ा असासा होते हैं। एक उनकी नज़म है जो हर साल मैं भी सोशल मीडिया पर, हमारे बाकी दोस्त भी, उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं। आज हकीकी मानों में वो नज़म पाया तकमील को पहुंच चुकी है। दिसंबर के दिनों में उनकी ये लिखी नज़म है कि वो आखिरी चंद दिन दिसंबर के हर बरस ही गिरां गुज़रते हैं, ख्वाहिशों के निगार खाने से कैसे कैसे गुमा गुजरते हैं। रफ्तगां के बिखरे सायों की एक महफिल सी दिल में सजती है। फ़ोन की डायरी के सफ़ों से कितने नंबर पुकारते हैं मुझे, जिनसे मरबूत बेनवा घंटी अब फ़कत मेरे दिल में बजती है। किस कदर प्यारे प्यारे नामों पर रेंगती बदनुमा लकीरें सी मेरी आंखों में फैल जाती हैं। दूरियां दायरे बनाती हैं, नाम जो कट गए हैं उनके हर्फ ऐसे कागज़ पर फैल जाते हैं। हादसे के मकाम पर जैसे खून के सूखे निशानों पर चाक से लाइनें लगाते हैं। फिर दिसंबर के आखिरी दिन हैं, हर बरस की तरह अब के भी डायरी एक सवाल करती है, क्या खबर इस बरस के आखिर तक मेरे इन बेचिराग सफ़ों से कितने ही नाम कट गए होंगे, कितने नंबर बिखर के रस्तों में गिरदे माजी से अट गए होंगे। खाक की ढेरियों के दामन में कितने तूफ़ान सिमट गए होंगे। हर दिसंबर में सोचता हूँ एक दिन इस तरह भी होना है, रंग को रोशनी में खोना है। अपने अपने घरों में रखी हुई डायरी दोस्त देखते होंगे। उनकी आंखों के ख्वाब दिनों में एक सहरा से फैलता होगा और कुछ बेनिशान सफ़ों से नाम मेरा भी कट गया होगा। वो अमजद साहब ने कहा था कि एक दिन मेरा नाम भी मोबाइल से और डायरी से कट जाएगा। जैसे हर साल हम देखते हैं कि बहुत से दोस्त अब आपके नाम आपके मोबाइल में तो होते हैं, लेकिन वो दोस्त अब आपके रुखसत हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी जो तहरीरें हैं वो इस कौम के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देती रहें। जब भी उनसे बात हुई, उन्हें पाकिस्तान का बड़ा दुख था कि पाकिस्तान जिस हाल में है आज नहीं होना चाहिए। सियासतदानों ने अपना काम नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर सकी, साफ़ी अपना किरदार अदा नहीं कर सके, उलमा अपना किरदार अदा नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज मुआशरा बेचैनी का शिकार भी है और मुश्किलात का शिकार भी है। आइए वो नशिस्त आज आपके सामने दोबारा पेश करते हैं अमजद महरूम के साथ एक शानदार नशिस्त। अमजद साहब, ज़िंदगी में पछतावा किस चीज़ पे होता है और खुशी किस चीज़ पे होती है?
اصل میں کوئی ایک ایک چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں. اللہ کا بڑا شکر ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی اگر ہم چیزوں کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں اور حقیقت پسندی سے کام لیں تو مشکلیں ہی زندگی کا نام ہے، اور انہی مشکلوں پر فتح پانا ہی خوشی کا نام ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ذاتی مسائل، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. جہاں تک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہے جیسا ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. یہ کوئی ٹوٹل فیلیور نہیں ہے. ہم ہر چیز پہ تنقید، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں. ہر سیاسی جماعت جو آج کل نعرے وارے لگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں اچھے پوائنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں اگر ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ کی طرح دیکھنا چھوڑ دیں اور گرے ایریے کو مان لیں، اگر مجھ میں کچھ چیزیں گرے ہیں تو آپ میں بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے کو صرف جس سپیس دینا شروع کر دیں، اور بجائے اس کے کہ ہم کافر اور مسلمان یا محب وطن اور غدار انہی ٹرمز میں بات کریں، ہم انسانوں کی ٹرم میں بھی بات کر سکتے ہیں. ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور درمیان میں دلیل کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں 90% کامن ہوں گی. ہم اسی ملک کے شہری ہیں، اسی اس میں رہتے ہیں، تو ہم اگر دیکھیں تو ہماری کامن چیزیں بہت کم ہیں. 10% اختلاف ہو سکتا ہے، اسی کے لیے یہ سیاسی جماعتیں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں. کبھی آپ نے بھی سوچا کہ آپ کو سیاستدان ہونا چاہیے؟ نہیں، میں نے نہیں، سچی بات ہے کبھی میں نے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سے زندگی میں آپ کے پاس، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پرائرٹیز کچھ طے کریں کہ آپ میں جو کچھ ہے، جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ بہتر کس کام میں ہیں. تو یہ جو ترجیحات ہیں ان کو ضرور متعین کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے قلم سے بطور شاعر کے، بطور ڈرامہ نگار کے، پھر میں پڑھاتا رہا ہوں بطور ایک ٹیچر کے، اور اب میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں. تو شاید یہ وہ شعبے ہیں جہاں میں زندگی میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اور کر سکتا تھا. تو اس لیے مجھے کبھی یہ صرف البتہ یہ خواہش ضرور ہوئی ہے کچھ ایجوکیشنسٹوں کو دیکھ کر کہ شاید ان کی تربیت اگر تھوڑی سی بہتر ہو جاتی تو یہ ذرا زیادہ بہتر لوگ ہو جاتے. کبھی ہے تو بڑا ذاتی قسم کا سوال، کبھی آپ کو سیاستدان کون پسند آیا کہ یہ سیاستدان یہ بہتر تھے، اور کبھی کسی سے غصہ آیا اس سیاستدان پہ، کس کو اللہ نے موقع دیا اس نے کچھ نہیں کیا؟ غصہ تو اکثر لوگوں پر آتا ہے جی، لیکن ان کے اس حصے پر جو نیگیٹو ہے، سارے پر نہیں آتا. ٹھیک. ان کی بعض اوقات جو غلط فیصلے ہیں یا ضد بازی ہے اس پر آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عادت سی بھی پڑ گئی ہے. لیکن پھر میں آپ سے وہی عرض کروں گا کہ ہم بہت زیادہ اگر آئیڈیلسٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی. ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، دو چیزیں ہوتی، ایک ہوتی ہے ایکسیپشن یا لاٹری. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم ہماری لاٹری تھے. بالکل ٹھیک. وہ کسی اس سے سیکوینس سے، کسی پرنسپل سے، کسی طریقے سے نہیں آئے. اللہ نے ایک بندہ ہمیں دے دیا ہے، جیسے ملیشیا کو مہاتیر دے دیا، ادھر طیب اردوان دے دیا، ادھر نیلسن منڈیلا دے دیا. ان کے پیچھے آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لوگ ان سوسائٹیوں میں کیسے پیدا ہو گئے. یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی ہے، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن جو اب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو گاڈ گیون ہوں وہ تو اب اسی کی طرف سے آئیں گے نا. ٹھیک ہے. ان کے لانے میں تو ہمارا اختیار جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجود ہیں ان میں وہ پیدا کریں کوشش کہ وہ جو بڑے لوگوں کی، غیر معمولی لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں ان سے یہ لوگ سیکھ سکیں. اور اگر ہم لوگ جو سوچنے والے، لکھنے والے ہیں، اس برج کا کام، پل کا کام کر سکیں کہ ان لوگوں کی اچھائیوں کی طرف لے کر آئیں تاکہ یہ مل جل کر اپنے معاشرے کو بہتر. ووٹ ڈالنے آپ جاتے ہیں، اور جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ کس کو ووٹ ڈالوں گا؟ دیکھیں، اب ہمارے یہاں چونکہ بدقسمتی سے اب جا کے کہیں شاید اس الیکشن میں کوئی پارٹی بیس تھوڑا سا سلسلہ ہو. اس سے پہلے تو ہوا نہیں. انڈیویجول ہی ہیں ہمارے یہاں. یہی تھے کہ اس علاقے میں کون آدمی ایسا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی اس کا اصول نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک میں اچھی خوش آئند بات سمجھتا ہوں. بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ جو ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑا سا اس بات کا شعور پیدا ہونا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم ایک نمائندہ جس کو جا کے ووٹ دیتے ہیں، یہ صرف ایک انڈیویجول کو آپ پرچی نہیں ڈالتے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کو پرچی بھی ڈالتے ہیں. بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کی طرف ہم چلے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ویسے ہی پازیٹیو چیزوں کو، آپٹیمسٹ آدمی ہوں،
تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اپیرنٹلی آج کل کے زمانے میں یہ بات کہنی بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جہاں دن رات میڈیا آپ کھولیں تو سوائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اور بدتمیزیوں کے کچھ نہیں ہو رہا. ایسے میں ایک آدمی یہ بات کہہ رہا تو عجیب سی لگتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اسے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے, اور اوپر اٹھ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. امجد صاحب اگر ذاتی زندگی کی بات کریں, ایک شاعر, ایک ڈرامہ لکھنے والا, ایک کالم نگار, ایک ٹیچر, اس کے پاس بہت کم ٹائم بچتا ہے, سوچتا رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے, تو آپ کے تو بڑے گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں گے, لڑائی ہوتی ہوگی. نہیں, یہ دیکھیں جی, یہ میں اس میں تھوڑی سی وہ اگر خدا نخواستہ خود ستائی کا پہلو نکل آئے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر آپ وہ ایک انگریزی فلم میں نے دیکھی تھی ایک زمان میں 25th آور, تو مجھے اس کا ٹائٹل ہی پتہ اچھا لگا تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے دیر از آلویز اے 25th آور. ہر 24 گھنٹوں میں ایک 25واں گھنٹہ ہوتا ہے, مگر وہ تلاش کرنا پڑتا ہے, مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم کوشش کریں اور قدرت کی طرف سے کوئی بہت کلیمٹی نہ آئے تو چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو اس معاملے بڑا خوش بخت سمجھتا ہوں, اور ان کا بھی, اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ارد گرد بندے ایسے دیے کہ جنہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ میں ٹائم جو میں اپنا دیتا ہوں زندگی, اس کو میری بیوی نے, میرے بچوں نے. لیکن میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں اب چودھری بن کے نہ بیٹھ جاؤں کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا رائٹر ہوں, سب لوگ آؤ آ کے مجھے سلام کرو. میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں, تو زندگی بیلنس ہو جاتی ہے. 100% نہ صحیح, یعنی بہت سے فینس دیکھ کے, آج کل تو دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے اینکرز کے فینس بنتے ہیں تو بڑی وہ اکڑ میں آ جاتے ہیں. اتنے لمبے فینس کا سلسلہ, کبھی تھوڑا سا ہوا کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں؟ میں دیکھیں, میں آپ کو کبھی کبھی تو ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے, جب آپ کو بہت زیادہ ایڈمیریشن ملتی ہے اور لوگ آپ کے احترام میں تالیاں بجا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھ نہیں رہے اور وغیرہ وغیرہ, ہوتی ہے وقتی, وہ میں بھی انسان ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن ذرا سا آدمی تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دیکھے کہ یہ عزت مجھے کس چیز نے دی ہے. اس میں بالکل یہ دو چیزیں ہیں. اگر آدمی کا دھیان ادھر چلا جائے کہ ایک میری محنت ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے, یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ میرا اتنا اہتمام کر رہے ہیں, تو اگر میں ان دونوں چیزوں کے ساتھ کمیٹڈ رہوں گا تو یہ احترام مجھے ملتا رہے گا, ورنہ یہ کسی اور کو مل جائے گا. دیٹ از ہاؤ لائف از. ہیرو تو بدلتے رہتے ہیں, نیا آ جائے گا ہیرو کوئی. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے ایک آدھ نظم آپ سے ضرور سنیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو امجد صاحب سے ایک نظم سنوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے ہمارے مہمان امجد صاحب جن سے آپ باتیں سن رہے ہیں, جن سے ہم کھل کے دل کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی کے حالات بھی اور پاکستان کے حالات بھی ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میرا دل کر رہا ہے آج کوئی نہ کوئی امجد صاحب ایک نظم کم از کم ہمیں سنا دیں. ناظرین سننا بھی چاہتے ہیں ایک ایسی اچھی سی کوئی نظم آپ کی. چلیے میں اچھا ایک نظم میں آپ کو پڑھی تو خیر میں نے پہلے بھی ہے, لیکن وہ میں سناتا ہوں. وہ اس لیے جس ابھی جو سوال آپ تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کیا ہے کہ میری یہ اس میں میری اتنی بے شمار نظموں میں سے میری بیگم اس نظم کو کلیم کرتی ہیں کہ دس از مائن, یہ میری. تو لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے رشتے اور تعلق ایسے ہوتے ہیں, ہم اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس رشتے کی بڑی عزت کر رہا ہوں, اس کی تکریم میں کر رہا ہوں, اس کو پراپر مقام دے رہا ہوں. لیکن ہم کبھی یہ سوچتے نہیں کہ ہم ان باتوں کو کہنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کو کہنا چاہیے نا کہ ہم دل میں یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے یار, اب میں اپنی بیوی کو یا بچے کو روزانہ سرانا صبح اٹھ کر کہوں آئی لو یو, تو یہ تو بڑا عجیب سا لگے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اور میں محسوس کیا ہے, جیسے دیکھیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے دین میں کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. تو اس کے پیچھے اب آپ ہر آدمی کو جب مسکراہٹ دیتے ہیں, دیکھیں میں دنیا میں ٹریول کیا ہوں, باہر کی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ایک آدمی بالکل انجانا آدمی ہے, آپ کے پاس سے گزر رہا ہے, وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے یا کہتا ہے ہیو اے گڈ ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں تربیت دی. تو ہم اپنے جو بہت ہی پیارے ہیں ان کو بھی یہ کہنے سے وہ کرتے ہیں, اس میں بخل سے کام لیتے ہیں. تو اس نظم کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ یہ باتیں کچھ کہنی چاہیے, کیونکہ یہ منہ سے کہنا جو ہے اس کی یہ دل میں رکھنے کی نسبت اس کا اثر جو ہے. تو اس کا عنوان ہی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے. تمہیں مجھ سے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے
محبت کی طبیعت میں یہ یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے، واہ، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کوئی بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے، واہ، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، واہ، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، واہ 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 واہ، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، واہ، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، اور کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، اور محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گماں کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ یعنی وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، اور آخری بند ہے اس کا کہ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، واہ، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرتیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا واہ 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 مجھے صاحب ماشاء اللہ، میرے خیال میں پروگرام تو یہاں ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے ضرور چاہوں گا، نئے شاعر، ادیب، لکھنے والے، پھر ہماری نوجوان نسل کیا اس چیز سے آشنا ہے، اور جو باہر لکھا جاتا ہے کیا ہم ان کے ساتھ موازنہ اگر اپنا کریں، وہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ترجمہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ رجحان کم نہیں ہوا؟ یہ موبائل نے کم کیا یا ویسے ہمارے مزاج میں تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، موبائل نے بھی کم کیا، ہمارا مزاج بھی نہیں بنا ایسا، یعنی ایکسیپشن سے قطع نظر ہمارا مزاج بھی نہیں بنا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نصر بھائی کہ دیکھیں، ہمارا جو پہلا دائرہ ہے ایز اے رائٹر میرا، وہ ہے میری آڈینس اردو پنجابی زبان میں اور پاکستان کی جو آڈینس ہے۔ میرا دوسرا اس کے بعد دائرہ جو ہے وہ اسلامی دنیا ہے، جس کو ہم بلانگ کرتے ہیں کلچرلی، تہذیبی طور پہ۔ تیسرا دائرہ تھرڈ ورلڈ کا ہے، دنیا کا پسماندہ لوگوں کا وہ حصہ جو ہمارے جیسے ہیں، اور چوتھا ہے وہ گلوبل ولیج جس میں ہم ساری دنیا کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان چاروں کے ساتھ جب ہم تب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے نا، ہم پھر اس گلوبل ولیج کے رہنے والے ایک ذمہ دار اور باشعور شہری یا رائٹر نہیں بن سکیں گے، اور اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ ترجمے ہے۔ ہمیں ہمارا کام، ہمارے لوگوں کا کام دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہو۔ ابھی دیکھیں نا، ہمیں اب چونکہ برٹش کالونی تھے اس کی وجہ سے، اور برٹش انگریزی زبان ہمارے نظام تعلیم میں آئی، تو انگریزی ادب تو ہمارے یہاں بہت ترجمہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے تو 1920 سے پہلے، یعنی رشیا کا جو انقلاب آیا ہے،
اس سے پہلے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو باقی دنیا کے بارے میں پتہ نہ، پڑھے لکھے لوگوں کو، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہ ہونے کے، اسپین میں کیا ہو رہا ہے، جرمنی میں کیا ہے، فرانس میں کیا ہے، برازیل میں، چلی میں، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا دیکھ، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب جا کر وہ رستے تو کھلے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے بارے میں ہم سب سے کم جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا آج کے جو دنیا کے جو بڑے رائٹر ہیں لیٹن امریکہ میں جو لکھ رہے ہیں یا اسپین میں، یورپ میں، ان کے ناموں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ٹرکی میں کون لکھ رہا ہے، عراق میں کون لکھ رہا ہے، ایجپٹ میں کون لکھ رہا ہے، ملیشیا میں کون لکھ رہا ہے، انڈونیشیا میں کون لکھ رہا ہے، بنگلہ دیش میں کون لکھ رہا ہے، یعنی یہ لوگ جو تہذیبی طور پر ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں، آپ کو بھی یاد ہے، میں نے فلسطینین پوئٹری کے ترجمے کیے تھے، وہ میرے لیے ایک بڑا ایک چونکانے والا تجربہ تھا کہ یار ہم لوگوں میں ایسے ایسے کمال کے لوگ بھی، محمود درویش کی نظمیں میں نے کی، نزار قبانی کی، اور تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے ترجمہ دنیا کی دوسری زبانوں میں، تاکہ دنیا کے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، اور پھر مل کر وہ جس گلوبل ولیج کا خواب ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس گلوبل ولیج میں ہم کمی نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارا کام جو ہے، اگر ہماری سوچ جو ہے وہ اس گلوبل ولیج کو چلانے والے اداروں میں نہیں آئے گی تو پھر ہم کمی نہیں رہیں گے، تو اس طرح رہنے کا تو کوئی اتنی میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے جو ادارے ہیں ہمارے، ان کے ذریعے سے کوشش کریں کہ یہ جو ٹو وے ٹریفک ہے یہ بڑھے، اور وہ جو ویسٹ ہے ان کے پاس چونکہ بہت بڑا میڈیا ہے وہ تو اپنے حصے کا کر لیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی ملکوں میں خاص طور پہ اور تھرڈ ورلڈ کے ملک جو ہیں ان میں کوشش کریں ایک دوسرے کی باتیں سمجھنے کی۔ عید کے دن پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کو، ویسے عام حالات میں بھی اور آج عید کے دن میں بھی؟ دیکھیں جی، عام حالات میں اور عید کے دن میرا کم و بیش میسج ایک ہی جیسا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو ہم بات بار ہم نے کی ہے کہ ہمیں چیزوں کی پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے، اثباتیت دیکھنی چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ ایک پرنسپل کو سیکھ لینا چاہیے کہ سپیس دینے سے سپیس ملتی ہے۔ جب تک آپ دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے آپ کو سپیس نہیں ملے گی۔ دوسرے کی بات دھیان سے سنیں، اس کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی بات میں سے جتنی صحیح ہو اس کو مان لیں۔ ہمارے یہ جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں پولرائزیشن، نفرت سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف، یہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، نئی نسل کو خاص طور پہ میں یہی کہوں گا کہ بزرگوں سے جو غلطیاں ہو گئیں ان پر آپ زیادہ بحث نہ کریں، ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، ان کو اتنا برا نہ سمجھیں، ہمیں بھی، اور آج کے جو بعد میں آنے والے بچے ہیں ان کے بھی کچھ پرابلم ہوں گے، لیکن ان کو سامنے رکھنے کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم محبت کو کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سننے کو اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا جو ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ چلنا چاہیے۔ تو وہ میری 3 لائنوں کی ایک نظم، اب تو وہ بہت مشہور بھی ہو گئی، وہ گائی بھی گئی ہے، تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے ہمیشہ، تو وہ میں عید کے موقع پر بھی اپنے دوستوں سے یہی عرض کروں گا کہ محبت ایسا دریا ہے، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا، محبت کے اس دریا پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دریا پر یقین رکھیں گے تو یہ ڈیم بھی بن جائیں گے جن کی ہم باتیں کریں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سے 2 لفظ ضرور سن لوں گا میں، مجھے بڑی پسند ہے، ویسے قوم کو بڑی پسند ہے، موسٹلی ہماری ایک جو قوم ہے اسٹرگل کرنے والی ایک قوم ہے، تھرڈ ورلڈ ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی پکچر اس میں نظر آتی ہے، جو آپ نے لکھا تھا سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، 2 جملے اس کو سنا دیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر جائیں۔ اچھا چلیے، کہ روشنی مزاجوں، یہ ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ ہے اس کو نام، کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان بچھانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن بریک لے دیں، بریک سے جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں امجد صاحب۔ امجد صاحب بہت شکریہ، آپ سے ملنے کا ہمیشہ اشتیاق رہتا ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ بھی طالب علم ہماری نسل کے لوگ یا ہم سے پیچھے آنے والی نسل، ان کے ہاتھوں میں یونیورسٹی اور کالج میں آپ کی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ بڑی محبت ہے جی، بس میں سمجھتا ہوں جی کہ یہی تسلسل جو ہے
اصل میں زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ اسی تسلسل میں جو خیر کا فروغ ہے، شاید وہی ہمارے اختیار میں ہے، اور اس کے ساتھ جب تک ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی۔ آج عید کا دن ہے، آپ کو عید مبارک ہو، تمام ناظرین کو بھی عید مبارک ہو۔ امجد صاحب، عید کے روز آپ کیسا سوچتے ہیں؟ یہ تو بڑا پرانا سا سوال ہے، عید کیسے مناتے ہیں، لیکن عید کے روز آپ سوچتے کیسے ہیں؟ پوری اپنی زندگی کا سفر، اور پھر زندگی کا سفر بھی ایسا کہ آپ کے الفاظ کے ذریعے اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ ملک صاحب دیکھیں، اصل میں بیسیکلی میں عرض کروں، جو میں لکھتا بھی رہتا ہوں پہلے بھی، کہ اگر میں انڈیویجولی دیکھنے کی کوشش کروں تو اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ بہت احسان ہے۔ فرام دی ویری بگننگ، جب میں بہت چھوٹا تھا تب سے لے کر میرے کیریئر میں رب کریم نے مجھے بہت کچھ دیا، اور میری اوقات سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں جو میری صلاحیت ہے اس سے بھی زیادہ دیا۔ لیکن جو چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے اور وہ پریشان کرتی ہے کہ جس معاشرے میں آپ ہیں، جس ماحول میں ہیں، جس سوسائٹی میں ہیں، اس سوسائٹی کو جتنا اوپر اٹھنا چاہیے تھا، جتنا اس کا پوٹینشل ہے، جب وہ آپ اس کو اتنا پورا اٹھتے نہیں دیکھتے تو پھر ایک گلٹ کا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ پوٹینشل تو ہے، تو یہ معاشرہ کیوں اوپر نہیں اٹھ رہا؟ تو یہ ایک فیلنگ تھوڑی سی کبھی کبھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کہیں تو وہ میاں محمد صاحب کا میں شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جے میں ویکھاں اپنے ولے کچھ نہیں میرے بلے، تے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ تو اہم بات ہے کہ کمیونیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بات کو، اچھی باتیں، اچھے خیال تو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن وہ دوسروں تک ٹرانسمٹ کرنا جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو اتر کر زندگی کو، معاشرے کو، کرداروں کو، ان کا جتنا آپ اچھا مطالعہ کریں گے اتنا ہی اچھے آپ اس کو کمیونیکیٹ۔ عید کے روز کون سا آپ کو اپنا شعر یاد آتا ہے؟ جب عید کے روز آپ بیٹھتے ہیں کہ سوچتے ہیں یار یہ میں نے شعر بڑا خوبصورت لکھا تھا عید کے والے سے؟ یہ ایک شعر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کو کہنا، لیکن عید پر میں نے البتہ ایک ہی شعر لکھا ہوا ہے پوری میری شاعری میں۔ اچھا، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، میں نے عید پر ابھی کسی غزل میں ایک میرا شعر ہے کہ جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں، جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں، عید کے چاند کا دیدار بہانہ ہی صحیح۔ واہ کیا بات ہے! یہ ایک ہی عید کے حوالے سے ہے، لیکن باقی لیکن عید کے روز آپ کی کیا مصروفیت ویسے کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں عمر کے اسٹیج کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں عمر کے ہم جس مرحلے میں ہیں وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ہم عمر کی اسٹیج پہ ہیں کہ اب ہمارا وہ اس طرح کا کلنڈرا پن یا اس طرح کی محفلیں ہماری جو ہیں وہ تو اس طرح سے نہیں رہی، تھوڑی بہت تو اب بھی ہیں، لیکن زیادہ خوشی آپ کو ہوتی ہے اپنے بچوں، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو خوش دیکھ کر۔ ویسے تو ناسٹیلجیا، پرانی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دولت کی ریل پیل ہوئی ہے اور یہ جو فراوانی یا چیزوں کی، اشیاء کی بہتات ہوئی ہے، اس نے ہمیں ہماری عیدوں کی خوشیوں میں سے بہت سارا خوبصورت رنگ چرا لیا ہے۔ کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، نئے نوٹ اس زمانے میں پتہ نہیں بینک سے کیسے آتے تھے، اور اس میں خاص طرح کی خوشبو ہوتی تھی، آئی اسٹل ریممبر، اور اس کے ساتھ آپ ایسے لگتا تھا کہ آپ دنیا خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس خریدنے کے بعد آپ کو اس کی جو خوشی ہوتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شاید ہم اس سے کئی گنا زیادہ، شاید ہزاروں گنا زیادہ پیسے بھی اپنے بچوں کو دے لیں، لیکن اشیاء کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ وہ جو مسرت کا رشتہ تھا اور جو بانٹ کھانے کا، جو بچے مل کے سڑک پہ نکلتے ہیں اور چڑیا گھر میں جا رہے ہیں، اور تو اس میں اور اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچوں کو اس طرح سے نہیں مل رہی، اور میں بھی اس کو بہت مس کرتا ہوں۔ امجد صاحب، شاعر اور خاص طور مصنف اور ڈرامہ نگار سوسائٹی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے لکھتا ہے، سوسائٹی کے مسائل پہ اس کی نبض ہوتی ہے، وہ جان ہوتا ہے سوسائٹی کے مسائل سے، مشکلات سے شکار ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، انقلابی شاعر پیدا ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے سامنے بھی بڑے بڑے چیزیں لکھی، اس کے باوجود ہمارے یہاں کمپرومائز سوسائٹی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہی میں نے جو آپ سے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو پر تنقید ضرور کرنی چاہیے،
لیکن تھوڑا سا اس کی کمپوزیشن پہ غور بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہو کہ اس میں آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہم چونکہ زیادہ مسلمان ہیں اس ملک میں پاکستان میں، ٹھیک ہو تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 700-800 برس سے مسلمانوں نے بطور امت کے دنیا کو کچھ نہیں دیا، ایکسیپشن کو چھوڑ کے ہم نے دنیا سے لیا ہے جنرلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک مثلا دیکھیں آج کل پھر یہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، کالا ڈبہ. اب میں نے 1980 میں اگر آپ دیکھیں تو وارث جو میرا سیریل ہے اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ڈیم ہی تھا، پانی ہی تھا وہ اس طرح سے. تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں فیض صاحب کے، احمد ندیم قاسمی اور ناصر کاظمی، حبیب جالب، اور پھر نام لیتے جائیں بے شمار لوگوں نے، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے مسائل پر بہت اچھا سوچا، بہت اچھا لکھا. پھر ہماری جنریشن آئی، اب ہمارے بعد والے جو بچے ہیں بہت کمال کے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مضافات میں پہلے تھا کہ لاہور، کراچی وغیرہ جو بڑے بڑے چند شہر تھے انہی میں ساری سپورٹس بھی اور سارے، لیکن آج کل بہت اچھے شاعر خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے شہروں میں، بہاولپور میں، ملتان میں، کہیں سانگڑ میں، کہیں کسی جگہ سے ایسے کمال کے شاعر سامنے آتے ہیں. ناظرین، امجد اسلام امجد مرحوم کے لیے آج کا پروگرام تھا. کوشش کریں گے کہ ہم ہر روز سیاستدانوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ملکی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ جو بڑے لوگ چلے جاتے ہیں انہیں ہم جلد بھول جاتے ہیں. لیکن کوشش ہمیشہ رہی کہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کرتے رہے ان کو یاد بھی رکھا جائے، انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے. آج کا پروگرام امجد اسلام امجد صاحب کے نام تھا. اللہ تعالیٰ ہم انہیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو دنیا میں پیچھے بچے ہوئے ان کے دوست احباب ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. تو امجد صاحب کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو جگانے کا، لوگوں کو صحیح انداز میں قلم کے ذریعے رہنمائی کرنے کا، وہ انشاءاللہ پورا ہو سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.